Assalamu alaikum and welcome again. I'm Mukhtar Ahmed with the Virtual University course of Organizational Behavior, and that is MGT 502. And we are here today with our lecture number 42. We have almost completed our coursework for this subject, Organizational Behavior. Two words, organization اینڈ بیہیویئر. یہ کیا چیز تھی, کیسے شروع کیا ہم نے, اینڈ ناؤ وی ہیو 4 more lectures ٹو گو. 41 ہم نے کمپلیٹ کر لیے, اینڈ وی ٹرائی ٹو میک اٹ ویری فرینڈلی اینڈ انٹرسٹنگ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسک کانسپٹ آف بیہیویئر. If it is an individual behavior, if we are talking about the group behavior, or ultimately it is the organization behavior. We try to relate all those things which we started from the individual basic concepts. ٹھیک ہے نا؟ تو last lecture میں what we did basically, I tried to summarize the third component of the coursework. Remember, we started with a model, basic model of organizational behavior, and that behavior was built on individuals level behavior, then it was a group level, a team if you can say it, and the third level was the organization system level, and that is how we built the course. Again, the logic was that we have to isolate 3 important components of this whole organization behavior, because I always say that there are different other subjects which are also playing their part to make this subject, like sociology, anthropology, behavior aspects. And those different inputs sometimes can make this subject to have some kind of boring effect, or sometimes some kind of difficulties of understanding these things. So that was the reason this course was divided into 3 components, so that in small pieces we should try to understand each piece and then try to match it and see the effect. بات بنتی ہے نا؟ سو یہ سبجیکٹ ہم نے آرگنائزیشنل بیہیویئر آپ کے ساتھ 3 لیول پہ ڈسکس کیا, انڈیویجولس کو, گروپ کو, اور پھر آرگنائزیشن کے بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش. اینڈ واٹ واز دا ریزن اگین وائی this subject, why we want to do a lot of research in organization behavior? Because we want to understand the organization events, کہ organization میں ہوتا کیا ہے, and then how to predict the organization events. If we understand both things, don't you know that we can easily influence the events? Again, why? To achieve the desired goals. بات بنتی ہے نا؟ تو یہ سارا سبجیکٹ ہم نے آرگنائزیشن بیہیویئر کا آپ کے ساتھ شیئر کیا, ڈسکس کیا. وی ٹرائی ٹو لرن فرام ایچ ادر. لیکن اب باقی اب کیا پڑھنا ہے پھر, تو وی شوڈ بی ڈن. نو دیر آر سرٹن ادر ایشوز وچ آلسو افیکٹ our learning, or which can also help us to understand this subject even more better, kind of better. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ Let's talk about today's topics. میں نے جیسے شروع میں جب ہم نے یہ سبجیکٹ شروع کیا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ these are the tentative outlines I am giving you. اور درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کچھ چیزیں ریشفل بھی کی, کچھ ٹاپکس پہلے آ گئے, کچھ بعد میں چلے گئے. اور اسی طرح اینڈ پہ جو آپ کے کچھ ٹاپکس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, کسی پہ ایک ہی جگہ 2 لیکچر کو ہم نے ٹائم دینا پڑا, کسی کو ہم نے اسکویز کر کے. آف کورس آئی ہیو ناٹ کمپرومائز آن دا کوالٹی آف انڈرسٹینڈنگ اور دا لرننگ, بٹ جیسے جیسے ہم کورس بلڈ کرتے گئے میں نے کچھ چیزیں ریشفل بھی کی آپ کے اس آؤٹ لائن کے حساب سے. تو آج کا جو ٹاپک نیچرلی ہونا چاہیے تھا, ہاؤ ٹو انہانس دا امپلائیز پرفارمنس. لیکن کیونکہ آور سبجیکٹ از آرگنائزیشن بہیویئر, سو آئی تھاٹ وائی شوڈ وی ٹیک اٹ لائک ٹاکنگ آف ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن, بیکاز when we are talking about
Organization performance, naturally it is, we are talking about the performance of the individuals, the employees working in the organization. Whether we are talking it individually, in the group form or team form, or as a organization. So let's talk about high performance organization. Because the bottom line is the performance, the efficiency and effectiveness of any organization, any individual, any team or any group. تو یاد ہوگا یہ سلائڈ آپ نے شروع میں, آئی بلیو اٹ واز سیکنڈ لیکچر, میں بھی تھرڈ لیکچر, جب آپ سے بیسک آرگنائزیشن کانسیپٹ میں نے شیئر کرنے شروع کیے. آرگنائزیشن کیا چیز ہے, اینڈ اف یو لک ایٹ اے سسٹم, دیر آر 3 important parts. Of course other parts are also important. One is the input, and of course the final thing is output, but the important thing is the transformation process, or sometimes we say it's conversion process, and all those activities are happening in a real environment. Inputs میں کیا ہو سکتا ہے, آپ کی physical input, financial input, other information resources, and of course most important the human resource. اور output میں کیا ہو سکتا ہے, either product or services. So how can we make sure our outputs are better than our competitive organization? What will give us an edge in the market, in the society? How can we differentiate A organization from B organization? Is depending mostly on the output. And that output is depending, of course, on the inputs, but mainly on the transformation process. Because except human resources, because it will be difficult to have similar type of people in one organization, another organization. Maybe with training, with learning, we can bring them almost at a similar level, but still people are different. So having the almost similar type of input, then what else is left there is the transformation process, how you do it, how good you are in the responding the environmental changes, how good this conversion process or transformation process is to adapt with the changing environment, and that will ultimately affect your output. Sahi hai? And to have a high performance organization, we have to set few parameters. Number one is that they should have a very clear mission, what they are up to, a smart mission, a challenging mission. آگے جا کے بتاؤں گا یہ smart چیز کیا ہے. So for a high performance organization, we should have a clear defined mission, where we are heading to, what is the ultimate reason of that particular organization. And second, and they must have strategies to fulfill that mission. Or last but not least, they should fix certain goals. 3 میں نے آپ کو steps بتائے, starting points to have a high performance organization. Do we have a mission? To fulfill that mission, each organization must have different goals, objectives. Or how to achieve those goals, they must have some strategies. 3 چیزیں ایسے میں نے آپ سے کہا, آرگنائزیشن مشن, اسٹریٹجیز اور پھر گولز کیا ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں آپ سے ہائی پرفارمنگ آرگنائزیشن کی, اور اس میں دا باٹم لائن ول بی دا کوالٹی. سی دیر آر 3 ویری امپارٹنٹ ادر تھنگس. آج براڈر اسپیکٹرم میں بات کریں گے, اور میں بالکل آپ کو ڈیفینیشن کے حساب سے جو چیزیں پہلے شروع میں پڑھاتا آ رہا ہوں یا ڈسکس کرتا آ رہا ہوں, دیٹ از ڈن. ناؤ لیٹس فیل لائک یو آر گرون اپ, یو ہیو لرن سم تھنگ. اب ذرا تھوڑا سا آنکھیں کھول کے اپنی ویژن کو تھوڑا سا براڈر کر کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی. تو یہ اگلے 4 لیکچر برین اسٹارمنگ ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, جسٹ آسکنگ کوشچن ٹو آور سیلف, جسٹ ٹرائنگ ٹو ریلیٹ وٹ ایور وی لرن. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ سارا کچھ پڑھنے کا فائدہ کیا تھا, اس کی کیا اپلیکیشن ہے. صحیح ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ اچھی آرگنائزیشن کے لیے ایک پرفارمنس, گڈ پرفارمنس کے لیے سب سے پہلی بات ہو تھی کہ اس آرگنائزیشن کا مشن ہونا چاہیے, کچھ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, گول ہونے چاہیے, تاکہ وہ چیزیں پھر باقی چیزیں اس کا بہیویئر, امپلائیز, گروپ, ٹیم, they should link and they should have this focus strategies, mission and goals
ٹو اکمپلش دیم. اب دیکھا جائے کیسے کرتے ہیں, اس کے لیے اگین دیر آر تھری تھنگس: کوالٹی, کاسٹ اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن. نا کوالٹی پہ آج زیادہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اسٹریس دوں گا, اس کے بارے میں بات کریں گے. اسی کو ہم اپنا ایک انڈیکیٹر رکھتے ہوئے اپنی پرفارمنس انڈیویجولس کی, آرگنائزیشن کی اور گروپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بٹ بفور وی شوڈ گو دیئر, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز تھری تھنگس: دا کوالٹی, کاسٹ اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن. کوئی بھی چیز آپ کریں, ان تین چیزوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. ادھر یو آر individual worker in the organization, if you are the manager of the organization, if you are the owner of the organization, okay, whatever you do, it should be of a quality product or service, whatever you're doing. Either you are producing products or you are giving the services. And second, cost effectiveness. There's no big fun of having, if let's see I have to buy this thing, مجھے اس کا فائدہ کیا ہے, اور اگر کاسٹ اس سے بڑھ جاتی ہے تو دا پیپل, دا آرگنائزیشن مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو سیل دس پروڈکٹ ان دا مارکیٹ. تو وٹ ایور یور آرگنائزیشن, مائی آرگنائزیشن اور اینی آرگنائزیشن از ڈوئنگ, دے ہیو ٹو سی دی کاسٹ افیکٹونیس. اگر وہی چیز مارکیٹ میں اچھی کوالٹی کی سستے پیسوں میں مل رہی ہے تو آپ کے پاس لوگ کیوں آئیں گے؟ صحیح ہے. دو چیزیں ہو گئی, quality and cost effectiveness. The third thing is the customer satisfaction. Now again it is related to quality and cost. Whoever is your customer, and broadly it is the stakeholders. Whoever are your stakeholders, if they are satisfied, if they understand that you are providing a quality service or product with a affordable cost, they are satisfied and better than your competitor is doing the important things. Saying this, let's come back to quality. Quality چیز کیا ہے, کہاں سے ملتی ہے, اور ہم کیوں نہیں رکھ سکتے یہ چیز؟ سو ایک concept, quality is a basically concept critical to the performance and survival of virtually every organization. اس کو کیا کہتے ہیں؟ quality. بات بن رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ So a concept critical to the performance and yes, of course, for the survival of virtually every organization is the quality. کسی نے کیا کہا دیکھیں, I just quote it. In the search for quality, there is no such thing as good enough. There is never a finish line. Food for thought. کہ quality ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ say I am the best, he is the best. No. Today, if something is best, tomorrow it not be the same situation. So any organization who is performing well, or they are performing the best, is important. But the most important, even more important thing is how to keep on staying as the best or performing the better. Because this is a continuous process. اور یہی کانسیپٹ ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا کہ کوالٹی امپروومنٹ از اے کنٹینیو پروسیس. ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن کون سی ہوگی؟ جو کنٹینیو ایفرٹ کرتی ہے, وہ کوالٹی اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہوئے آگے چلتی ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان دا سرچ فار کوالٹی دیر از نو سچ تھنگ ایز گڈ انف, بیکاز دیر از اے نیور اے فنش لائن. یہ اینڈ نہیں ہو سکتا کہ یس دس از دی الٹیمیٹ کوالٹی, یو آر دیر از اے نیکسٹ اسٹیپ. آپ نے بیچلر کیا, ماسٹر کریں گے. آپ نے ایک گھر بنایا, اس سے اچھا گھر بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اسائنمنٹ کی, اس کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. بہتر کریں گے, اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سو پرفیکشن نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے ریالٹی میں. اور وہی بات ہے کہ اس خوب سے خوب تر کی تلاش میں کوشش کرتے رہنا چاہیے, اینڈ دیٹ ول گیو یو این ایج ایز این آرگنائزیشن
to be high performance organization. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے میں ذرا کوالٹی کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. واٹ از اے ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن؟ وہ جو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کنٹینیو پروسیس پہ بلیو کرتی ہو. دیر از اے کنسپٹ ان دا کوالٹی دیٹ دے کال اٹ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. بڑی دفعہ آپ نے سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا. دس ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ از اے بیسیکلی ٹوٹل کمٹمنٹ. یہ کس کی کمٹمنٹ ہے؟ The whole organization. And remember, the quality is not the responsibility of individual. Not only the CEO is responsible. وہ جو مالک ہے کمپنی کا, آرگنائزیشن کا, وہی اس کا ریسپانسبل ہے؟ نہیں. The whole organization. All individuals working in the organization. Unless they have the commitment, you cannot achieve this total quality management concept. So it is a total commitment or a continue total commitment to what? High quality results. Whatever you do, as individual, as group, as team, as organization, we should not compromise on the high quality result. Those outputs. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی دفعہ آپ سمجھ چکے ہیں, ساتھ ساتھ ہم ڈسکس بھی کرتے جائیں گے. And never be satisfied as far as the quality is concerned. Because once you have reached a point, definitely there is a next point, a next stage too. So it is a continuous improvement process. So again, total quality management concept is a total commitment of each person of the organization for high quality results and for continued improvements. Not only this, customer satisfaction. Why you are doing this? Because you have to satisfy your customer. Whoever they are, you are my customer. If I'm not able to satisfy my customer, so I'll be history. Next time nobody is going to ask me to teach. Nobody is going to give me the chance to deliver anything. It's logical, natural. آپ کہیں سے کپڑے سلواتے ہیں, اگر وہ اچھا آپ کو کوالٹی چیز نہیں دیتا, دوبارہ آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے, ہے نا ایسی بات. اس میں کسٹمر کی سیٹسفیکشن از دی امپورٹنٹ, دا کی. ہاؤ کین وی سیٹسفائی our customer? Meeting customer needs. Not only meeting it, but delighting them in the process. And doing all tasks right at the first time. بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے, آف کورس تھوڑی سی ہسٹری معلوم ہے آپ کو اس کی. ایڈورڈ ڈیمنگ بڑا فیمس نام ہے, ایک امریکن تھے. کوالٹی پہ بہت کام ہوا, پرانے لوگ جوران تھے, باقی لوگ تھے, لیکن زیادہ یہ فیمس ایڈورڈ ڈیمنگ کی وجہ سے یہ کانسیپٹ ہوا. I don't want to go to in the history, but just touching, giving you a name that آپ کے ذہن میں رہے. اور اس کا کیا ہے, یہ کنٹینیو پروسیس ہے اور ٹوٹل کمٹمنٹ چاہیے اس میں. ایوری باڈی از ریسپانسبل. کوالٹی از ناٹ دا ریسپانسبلٹی آف ون انڈیویجل بٹ ایچ ممبر آف دا آرگنائزیشن. آپ کے لیے لیکچر یہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کی کوالٹی افیکٹ ڈپینڈ کرے گی ناٹ اونلی آن مائی سبجیکٹ میٹر, what I am delivering, how I am delivering, but of course those people now, cameraman here, the producer here, and all graphic people. کہیں سے کسی نے تھوڑی سی غلطی نہیں کہنا چاہیے, اگنور ہو گیا, کچھ چیز ہو گیا, تو الٹیمیٹلی جو پروڈکٹ بنے گا اس کی کوالٹی پہ افیکٹ کرے گا. تو اس کی کوالٹی امپروومنٹ کے لیے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا کانسیپٹ یہاں کیا ہوگا کہ ہر کوئی اپنی جگہ ریسپانسبل, الرٹ ہو کے اپنا اپنا کام ٹھیک کرے گا, کوشش کرے گا یا کرے گی کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور فرسٹ ٹائم ٹھیک ہو جائے. دا لاسٹ جو پوائنٹ آپ کو میں ڈسکس کر رہا ہوں, دیٹ ڈوئنگ آل ٹاسک رائٹ دا فرسٹ ٹائم از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ایک کنسپٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ہائی کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو اٹ از دا ہائی کاسٹ از انوالو دیئر. دیر اگین ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس. ایسا نہیں ہے, کیونکہ اگر خراب چیز بناتے ہیں آپ, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا ٹائم, اپرچونٹی کاسٹ, بیڈ نیم, سارا کچھ کریٹ ہوگا, پھر کاسٹ تو بہت بھر جاتی ہے. اس کے بجائے وائی ناٹ ڈو اٹ رائٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم, فرسٹ ٹائم, بجائے جو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا وہ زیادہ نقصان دہ ہے, زیادہ کاسٹ اس پہ آئے گی. تو یہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا کانسیپٹ
اگر کسی بھی آرگنائزیشن کو اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے وہ ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن بن جاتی ہے. کیوں؟ کہ دے آلویز گو فار دی ہائیسٹ لیول, ہائیسٹ کوالٹی ریزلٹس. They always continue. They put lot of efforts for the continuous improvement. They are not satisfied with their whatever results they are getting. Of course, they always strive for best. اور اس میں وہی مد نظر رکھنا ہے کہ کسٹمر کی نیڈ کو پورا کرنا ہے, اس کی سیٹسفیکشن لانی ہے. Not only fulfill the needs or meet the needs of the customer, بٹ ایون ڈیلائٹ دیم ان دا پروسیس. مارکیٹنگ کا ایک کانسیپٹ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی کسٹمر جب ڈیلائٹ ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرے کی طرف نہیں دیکھتا, آپ ہی کے پروڈکٹ اور سروس کو یوز کرتا ہے. اور اس کے لیے چیزوں کو ایک تو کنٹینیو پروسیس, ہر ایک کی رسپانسبلٹی, اور پہلے ٹائم ہی اس کو ٹھیک کرنا رادر دین جلدی میں غلطی کر کے پھر اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں بیٹھ جانا. خراب کی ہوئی چیز کو ٹھیک کرنا از آلویز ڈیفیکلٹ. بنی چیز کو ٹھیک کرنا از آلویز ڈیفیکلٹ. فرام دا بگننگ ڈوئنگ دا رائٹ از آلویز امپورٹنٹ. اینڈ ریمبر دوز تھنگ, دس کنٹینیوس امپروومنٹ فوکس آن ٹو کوشچنس. نمبر 1, از اٹ نیسسری؟ دس از ناٹ اونلی کہ فار دا سیک آف امپروومنٹ آپ ہر چیز کو چینج کرتے جائیں. اٹ از ویری لاجیکل سیکوینشل چیزوں کے ساتھ آپ نے سوچنا ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے کہ کیا جو امپروو کرنا چاہتے ہو یہ ضروری ہے, اینڈ اف سو کین اٹ بی ڈن بیٹر. میں آپ کو یہ دس از مائی تھرڈ سبجیکٹ آئی ایم ٹیکنگ ود ورچوئل یونیورسٹی. پہلا لیکچر, پہلا جو سبجیکٹ تھا اس میں میں نے ایک کوشش کی. دین آئی تھاٹ لیٹس ہیو سم چینجز دیئر. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ آئی واز سکسیسفل. مارکیٹنگ کا سبجیکٹ جو میں نے پڑھا اس میں تھوڑی سی میں نے دیکھا اچھا یہ چیز امپروو ہو سکتی, یہ ہو سکتی. ان دس تھرڈ ون, ناٹ اونلی مائی سیلف, ایون دس ورچوئل یونیورسٹی دے ہیو کریٹڈ سم چینجز ہیئر. ناٹ اونلی انہوں نے یہ پیچھے جو اسٹیج سا بنا ہوا ہے اس کو چینج کیا, ڈلیوری اسٹائل کو چینج کیا, کچھ وہ جو پچھلے ایکسپیریمنٹ تھے اس سے لرننگ ہوئی. دا وے دا تھنگز آر بینگ ڈن ناؤ از ڈفرنٹ. So this continuous improvement focus on basically two questions. Number 1, is it necessary? کیا ضرورت ہے چینج کرنے کی, اس سے کیا بہتری آئے گی؟ ہاں اگر ضروری ہے تو کیا یہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے چیز؟ تو اگر ان دو کوشچن کو ہم آنسر کر لیں تو میرا خیال ہے چیزیں موو کرنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاؤ کین وی کریٹ ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن؟ یاد رکھیے کہ مے بی ہم یہ جو اگلے 3-4 لیکچر ہیں آئی مے بی جمپنگ فرام ہیئر ٹو دیئر, کیونکہ اب تھوڑی سی براڈر پکچر کو ہم دیکھ رہے ہیں. ناؤ وی آر ناٹ گوئنگ تھرو اے سیکوینس, اے بڑے سسٹمیٹک میں جس طرح پہلے لیکچر تھا ایک چیز کو دوسرے سے اٹیچ کرتے ہوئے ہم چل رہے تھے. اینڈ آفٹر کمپلیٹنگ 41 لیکچر آئی ہیو دا کانفیڈینس کہ وہ جو شروع میں ہم نے بیسک چیزیں پڑھ لی, اب آپ کا کنسپچل جو لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا وہ اتنا ہو گیا ہے کہ آپ سے اگر میں کوئی بھی بات کروں اس ریفرنس کے ساتھ تو بات سمجھ آنی چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, تو ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن کے لیے کیا چیزیں کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں؟ وی ہیو ٹو ویلیو اینڈ امپاور اور پیپل اینڈ ریسپیکٹ ڈائورسٹی. سیدھا ناؤ بہیویئر آسپیکٹ امپلائیز کا, انڈیویجلس کا, گروپ کا, کہ ہمیں اپنے لوگوں کو امپورٹنس دینی پڑے گی, ہمیں ان کو امپاور کرنا پڑے گا, ہمیں رسپیکٹ دینی ہوگی ایک دوسرے کو. مختلف کلچر کے لوگ ہیں, مختلف بلیفس کے لوگ ہیں, مختلف ویلیو سسٹم کے لوگ ہیں. اگین وائی؟ بیکاز وی وانٹ ٹو گو فار دی کوالٹی, دا ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کنسپٹ. وی وانٹ ٹو ہیو ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن. وی وانٹ ٹو ہیو بلٹ دوز انڈیویجل انٹو اے ٹیم. So value and empower people and respect diversity. We have to mobilize the talents of self-directed work team. وہی ہے کہ ہمیں امپاور کرنا پڑے گا, موبلائز کرنا پڑے گا اس ٹیم کو, اور ٹیم کانسپٹ کو لانا پڑے گا. And we have to use cutting edge technologies to achieve success. Yes, people are important,
But unless we have the cutting edge technologies, we cannot make the difference. ہمارے پورے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے، ایک چھوٹا سا ناروے ملک ہے، اس کا اس سے کہیں، اس کی ایک کمپنی کا اس سے زیادہ ارننگ ہے. کس بیس پہ؟ کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز پہ. پراپر امپاورمنٹ اور ٹیم بلڈنگ کنسپٹ آف پیپل پہ. آف کورس اور بہت سارے فیکٹر بھی ہیں، لیکن ان چیزوں کو ذرا سمجھنے چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے. Thrive on learning and enable members to grow and develop. We should always be ready for change. ایک لرننگ آرگنائزیشن کا کانسیپٹ اگر آپ کو یاد ہو، چینج مینجمنٹ میں ہم نے پڑھا کہ ٹھیک ہے مجھے اس طریقے سے کام کرنا آتا ہے، بٹ اف دیر از اے بیٹر وے، واٹ از دا ہارم آف اڈاپٹنگ دیٹ چینج؟ واٹ از دا ہارم آف دیٹ لرننگ دس نیو ٹیکنالوجی، دا نیو تھنگس؟ ریمبر وی سیڈ چینج اور ڈسپیئر. And species, if they were not changing, they are gone. And species are the things, are organizations which they have adapted things, they have learned new things, they are surviving. Our achievements, quality and customer oriented, as well as the being sensitive to the external environment is also important. کہ اچیومنٹس کا کوالٹی کو جو اچیو کرنا ہے، کسٹمر اورینٹیشن ہے، اور یہ جو چینج ہو رہی ہے انوائرمنٹ کے اندر، اس پہ اس کا سینسٹیو ہونا بھی ایک ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہے. کمنگ بیک ٹو کوالٹی اگین، یہ جو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہم بات کر رہے ہیں، دیر سرٹن اسینشیل ایلیمنٹ آف دی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ بھی چیز کو پھر ہمارے لیے ہائی پرفارمنس کی بات کرنا اور اچیو کرنا شاید آسان ہو جائے. اسینشیل ایلیمنٹ آف دی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹیو آرگنائزیشن کلچر ہوتا ہے. وہاں پہ وہ کھینچا تانی نہیں ہے، وہ کنفلکٹس کم سے کم ہیں آن پرسنالٹیز. وہ جو پالیٹکس ہیں وہ نہیں ہوتی. پیپل آر ناٹ دیئر ٹو دیئر فار بیک بائٹنگ اور جسٹ پالیٹکس، بٹ دے آر more supportive because they understand the big picture. Ultimately, this is the responsibility of each person. And if it is the responsibility of each person to deliver, then of course, the bounty is also going to be for each person of the organization. The benefit of whatever you will be achieving, whatever the organization is going to achieve, وہ پائی سب کو اس میں ان کا شیئر ملے گا. تو کیا ہوگا؟ ایک سپورٹیو آرگنائزیشن کلچر ہونا چاہیے. مینجمنٹ کمٹمنٹ اور لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، ڈائریکشن ہونی چاہیے، کمٹمنٹ ہونے چاہیے. اے کائنڈ آف ڈائریکشن شوڈ بی دیئر، ناٹ کائنڈ آف، رادر کلیئر ڈائریکشن شوڈ بی دیئر. پرووائڈ اے سینس آف ڈائریکشن ٹو ایچ پرسن. مجھے معلوم ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں، کس طرف کر رہا ہوں، اور اس کا الٹیمیٹلی بگ پکچر پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی جو ورچوئل یونیورسٹی کا اپنا کانسیپٹ ہے، کیا اس کے مطابق میں ڈلیور کر رہا ہوں؟ کیا وہ جو ویژن، وہ جو اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے، جو گول اچیو کرنا چاہتی ہے ورچوئل یونیورسٹی، میں اپنی کیپیسٹی میں اس سبجیکٹ کو پڑھاتے ہوئے اس کی طرف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا؟ یہ بھی ایک unless they have provided me a sense of direction, I should have achieved it. اور پھر کسٹمر کیا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں کوالٹی کا کیا کانسیپٹ ہے، that is also very important. And benchmarking, there must be some benchmark جس کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہو کہ how are we doing. تو یہ بھی، یہ سارے کانسیپٹ آپ نے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہوں، اس لیے I don't want to go in those basic details of defining and trying to teach you like a basic thing. ٹھیک ہے نا؟ اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے. اس بینچ مارکنگ کے بیس پہ کچھ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ اپنی کوالٹی میئر کرتے ہیں. اب تو انٹرنیشنل لیول پہ ISO سرٹیفکیشن، ہر چیز کے بارے میں ISO نے اسٹینڈرڈ بنا لی. اینڈ ونس یو ہیو دا بینچ مارک، ونس یو ہیو دا اسٹینڈرڈ، سو وٹ ایور یو آر پروڈیوسنگ یو کین ناؤ ایزیلی سی دیٹ وٹ از دا گیپ، ہاؤ مچ از دا گیپ. And if you figure out the gap,
اگر گیپ انالیسس آپ کو معلوم ہو گیا کہ یس یہاں پہ ہم کھڑے ہیں, یہ کوالٹی اسٹینڈرڈس ہیں, یہ جو بینچ مارک ہے یہ ہے, اور یہ کوالٹی اسٹینڈرڈ جو ہمارے کسٹمر مانگتے ہیں, تو وہ سب سے امپورٹنٹ چیز بن جاتی ہے کہ یو شوڈ ناؤ میک دا اسٹریٹجیز ہاؤ ٹو فل دیٹ گیپ. کس طرح آپ اس اسٹینڈرڈ کے نزدیک, اگر اس سے بہتر نہیں ہو سکتے تو وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. اینڈ یو مائٹ نیڈ ٹریننگ فار دیٹ, ٹریننگ فار یور امپلائیز, ٹریننگ فار یور ورکرز, تاکہ ان کو بھی ایکسپوز کریں ان چیزوں کے بارے میں, اس چینجز چیزوں کے بارے میں, تاکہ وہ جو گیپ ہے وہ فل ہو سکے. اور اس کے لیے یس یو مائٹ ہیو ٹو میک کوالٹی ٹیمس جن کو اپنا اسپیسیفک ٹاسک ہو کہ آپ نے اس گیپ کو فل کرنا ہے, آپ نے اس کوالٹی کو امپروو کرنا ہے, تاکہ یو شوڈ ریچ ٹو اے اسٹینڈرڈ. اینڈ ٹو ہیو اے پراپر امپروومنٹ ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن میں وہ جو بیسک ایلیمنٹ ایک اور بھی ہوتا ہے جو کوالٹی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے, ایک پراپر مانیٹرنگ اینڈ میئرمنٹ پروسیس ہونا چاہیے کہ کیا جو کچھ یہ گیپ دیکھا تھا, جو ہم نے ٹارگیٹ فکس کیے تھے, یہ اچیو ہو رہے ہیں. اگر نہیں ہو رہے تو واٹ از دا پرابلم. وہ پھر کوالٹی کی کس لیول پہ آپ نے جانا ہے, دیٹ از اندر کوشچن. سگما 6 لیول پہ جانا ہے کہ پریکٹیکلی وداؤٹ اینی ڈیفیکٹس, آر اسٹیپس میں جہاں وہاں تک جانا ہے آپ نے. اور بات وہی ہے کہ یو شوڈ آلویز ٹرائی ٹو ایکسیڈ دا کسٹمر ایکسپیکٹیشن. وہ جو میں مارکیٹنگ کی سینس میں آپ سے بات کرتا ہوتا ہوں کہ ناٹ اونلی کم ٹو دا ایکسپیکٹیشن آف دا کسٹمر بٹ ڈیلائٹ دیم ان دا پروسیس. وہ ڈیلائٹ کب ہوگی, وہ ڈیلائٹنس کب آئے گی کسٹمر میں, جب آپ ان کی ایکسپیکٹیشن سے ایکسیڈ کر جائیں گی آپ کی کوالٹی, پروڈکٹ اور یہ سروس واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. اینڈ کین وی ڈو اٹ. وہی جو بیسک کوشچن کہ کیا یہ ضروری تھا, اگر ہے تو کیا ہم کر سکتے ہیں ایسا. لیٹس سی. یس ہم کر سکتے ہیں اگر ہم پراپرلی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو آرگنائزیشن کے اندر اڈاپٹ کریں. اس کو امپلائی پرفارمنس مینجمنٹ بھی کہتے ہیں, EPM کے نام سے بھی اس کو ایبریویٹ کیا جاتا ہے, یا پرفارمنس مینجمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں. اینڈ واٹ از دس پرفارمنس مینجمنٹ بائی دا وے؟ اٹ از اے سسٹمیٹک پروسیس آف what? Planning, work and setting expectations, continuing monitoring performance, developing the capacity to perform, periodically rating performance in a summary fashion and rewarding the good performance. یہ اتنی خاموشی کیوں ہوگی ہے؟ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے اس کو سمجھیے کہ یہ جو دس پرفارمنس مینجمنٹ بیسیکلی دس از سسٹمیٹک وے کہ کس طرح اس کو مینج کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے تو پلان کرتے ہیں. بیسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ تو آپ کو معلوم ہے نا. یو ہیو ٹو پلان اٹ, یو ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ, یو ہیو ٹو کنٹرول اٹ. وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, یو ہیو ٹو فرسٹ پلان اٹ, کیپنگ ان ویو سم کائنڈ آف آبجیکٹو, سم کائنڈ آف گولز ان فرنٹ آف یو. وہ پلان کر لیا, دین یو امپلیمنٹ. اور جو کنٹرول فنکشن ہے, میں اس کو ہمیشہ ڈائگنوسٹک فنکشن کہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ جو چیز میں نے پلان کی تھی جب امپلیمنٹ کی ہے تو کیا وہ مجھے ریزلٹ مل رہے ہیں. اگر نہیں مل رہے تو سم تھنگ مائٹ بی رانگ ان دا امپلیمنٹیشن اسٹیج. یو کین گو بیک اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپلیمنٹیشن میں کیا اکارڈنگ پلاننگ آپ نے امپلیمنٹیشن کیا ہے. اگر تو نہیں کیا اس کو ٹھیک کریں تو یو ول گیٹ دا سیم ریزلٹ, بیٹر ریزلٹ رادر. لیکن اگر آپ نے امپلیمنٹیشن اکارڈنگ ٹو پلان کی ہوئی ہے اور پھر بھی آپ ریزلٹ نہیں مل رہا تو سم تھنگ مائٹ بی رانگ ان دی پلاننگ اسٹیج. تو یو مائٹ ہیو ٹو گو بیک اینڈ ڈو دا پلاننگ اگین. تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو پلان دا ورک اینڈ سیٹ دی ایکسپیکٹیشن کہ کیا کرنا ہے ہم, وہی جو پرفارمنس کسی کے لیے رکھتے ہیں. اور اس کو کنٹینیو مانیٹر کرنا ہوگا اس پرفارمنس کو. مانیٹرنگ کس لیے کرتے ہیں آپ؟ تاکہ یو جسٹ وانٹ ٹو کیپ دا تھنگز آن ٹریک, ڈی ٹریک نہ ہو جائیں چیزیں. جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں کیا اسی طرف کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ڈیولپنگ دا کیپیسٹی ٹو پرفارم, periodically rating performance in a summary fashion, and important, nothing is free, rewarding the good performance. اس سے کیا ہوگا؟ اگین دس از اے موٹیویشن تھنگ. اگر آپ ریوارڈ کرتے جائیں گے, پرفارمنس بیسڈ ریوارڈ ہوگا, تو دین یو کین میک دا
ڈفرینسیشن, پھر ڈفرینس کریٹ ہوگا. دوسروں کے لیے وہ جس نے پرفارم اچھا کیا وہ اس سے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا, اور جو ریوارڈ نہیں لے سکا اس وجہ سے کہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ جو بہیویئر کا لا آف افیکٹ ہے کہ پھر وہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ بھی اچھی پرفارم کر کے چیزوں کو اپنے لیے ریوارڈ کو لے سکے. پرفارمنس مینجمنٹ کے لیے دیر آر 5 کمپوننٹس. وہ کیا ہے؟ اگین ایز اے سیڈ پلاننگ. اس کو انڈیویجلی بھی آگے جا کے میں دوبارہ ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. سیٹ گولز اینڈ میئر اسٹیبلش اینڈ کمیونیکیٹ ایلیمنٹ اینڈ اسٹینڈرڈس. سب سے پہلے اس کے لیے پلاننگ کریں. نمبر 2 مانیٹر کرو اس کو لیے. نمبر 3 ڈیولپنگ. کیا؟ ایڈریس پور پرفارمنس اینڈ امپروو دی گڈ پرفارمنس. ریٹنگ بھی ہونی چاہیے آپ کی, اس کی پرفارمنس کو سمرائز کریں کوانٹیفائیبل چیزوں کے ساتھ, اور پھر ریوارڈ کریں گڈ پرفارمنس کو, اور آف کورس میں بھی پنشمنٹ ہو پور پرفارمنس کو. جب تک سزا اور جزا کا پراپر سسٹم نہیں ہوگا ول ناٹ گیٹ دا گڈ پرفارمنس ان دی آرگنائزیشن. اور یہ چیزیں آپس میں لنک ہیں ساری. اگین کمنگ بیک ٹو پرفارمنس مینجمنٹ سائیکل کی بات کرتے ہیں دوبارہ, وہی پلاننگ, مانیٹرنگ, ڈیولپنگ, ریٹنگ اور ریوارڈنگ, یہ چیزیں اس میں آتی ہے. لیٹس گو ون بائی ون. اینڈ ریمبر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن. ٹو ہیو دی ہائر پرفارمنس آرگنائزیشن, a high performing organization, we need of course individuals who should also have this high performance concept, or keeping in view this total quality management concept. Each individual should put best of their whatever capabilities or abilities they have. So let's talk about again this performance management cycle, part of this performance management جو آپ امپلائی پرفارمنس مینجمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور آرگنائزیشن پرفارمنس مینجمنٹ کی بات بھی کر سکتے ہیں. تو فرسٹ تھنگ از دی پلاننگ پارٹ. وٹ وی ہیو ٹو پلان بیسڈ آن دا مشن اور دا گول. وی ہیو ٹو سیٹ, آف کورس بیسڈ آن مشن وی ہیو ٹو سیٹ دا گولس, اور وہ گول جو ہوں گے وہ جو اسٹیبلش کر لیے کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے, اس کو کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے. کس کو؟ امپلائیز کو. اور اس کے اسٹینڈرڈ بھی فکس کر دینے ہیں, بینچ مارک بھی بنا دینا ہے کہ یہ دس از وٹ وی آر اپ ٹو. پہلا اسٹیپ یو ہیو ٹو پلان بیسڈ آن یور مشن, اور پھر وہ گول فکس کریں گے آپ, ٹھیک ہے. اور وہ جو گول فکس کریں گے اس کے بیس پہ آپ اسٹیبلش کریں گے کیا؟ اس کے بیسک کمپوننٹس اور اسٹینڈرڈس, اور وہ کمیونیکیٹ ہو جائے گا انڈیویجلس پہ who will be involved in this the execution of whatever you have planned, whatever goal you have achieved. ٹھیک ہے. تو پلاننگ سے ہی اسٹارٹ کام ہو گیا. کیپنگ ان ویو دا مشن, کیپنگ ان ویو دیئر ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کانسپٹ, کیپنگ ان ویو آل دوز ایلیمنٹ وی ہیو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیے. ناؤ لیٹس موو آن. پلاننگ کر لی آپ نے, تو نیکسٹ اسٹیج کیا ہوگی؟ مانیٹرنگ. میئر دی پرفارمنس, پرووائڈ دا فیڈ بیک, اور اس کو ریویو کرتے جائیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایوری باڈی ول نو کہ ویئر آئی ایم, ویئر آئی وانٹ ٹو ریچ, واٹ وینٹ رانگ, اینڈ واٹ واز دا ریزن. اینڈ ریمبر وین وی سیڈ وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دا پرفارمنس اپریزل, اینڈ وی سیڈ اٹ ہیز ٹو آبجیکٹیوز. ایک تھا ایویلویشنل, دوسرا تھا ڈیولپمنٹل. تو اس مانیٹرنگ میں آپ آف کورس ایویلویٹ بھی کریں گے, پرفارمنس میئر کریں گے تاکہ ریوارڈ وغیرہ کو وہ کانسیپٹ امپلیمنٹ کر سکیں. سیم ٹائم اس کا ڈیولپمنٹل پارٹ بھی ہوگا. لک گائے, یو آر ناٹ میٹنگ دا ڈیڈ لائن, یو آر ناٹ میٹنگ دا اسٹینڈرڈ. وہ بینچ مارک کیا آپ نے, دیکھیں اتنا گیپ رہ گیا ہے, اس گیپ کو ٹھیک کرنا ہے. مے بی دیٹ پرسن نیڈ ٹریننگ, مے بی دے نیڈ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اور ایلس. سو یہ سیکنڈ اسٹیج جو ہے یہ مانیٹرنگ کی ہے. پلان کر لیا, اس کو پھر مانیٹر بھی کرنا ہے. اگین وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پرفارمنس مینجمنٹ. اینڈ ریمبر اٹ کین بی پرفارمنس مینجمنٹ آف اے آرگنائزیشن, اے گروپ, اے ٹیم اور اے انڈیویجل. اور تھرڈ اسٹیج کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ. اب ڈیولپمنٹ میں کیا ہوگا؟ اسی مانیٹرنگ کے بیس پہ وہ جو
پور پرفارمنس ہے, وی ہیو ٹو ایڈریس دوز پور پرفارمنس ان تھنگس. وہی جو ڈیولپمنٹل والا کانسیپٹ تھا, نہ صرف وہ جو پور پرفارمنس ہے اس کو ایڈریس کریں گے, بلکہ وہ جو کنٹینیو امپروومنٹ کا فلاسفی ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی, وی ول آلسو امپروو دا گڈ پرفارمنس. گیٹ دا پوائنٹ؟ پلان کیا, مانیٹر کیا, یو ہیو ٹو ڈیولپ اٹ. ڈیولپ فوکسنگ دا بوتھ گڈ پرفارمنس اینڈ دی پور پرفارمنس. گڈ پرفارمنس کو اور امپروو کرنے کے لیے ہیو دی برین اسٹارمنگ, ہیو دی تھنکنگ, ہیو دی ٹریننگ پارٹ, بینچ مارک, سی واٹ ادر یو آر ڈوئنگ. اوکے, بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو اگنور دس very important part, the poor performance, because that is going to affect, even if you have one or two poor performer there, they will ultimately affect the whole performance of the team or ultimately the organization. تو جناب تیسری اسٹیج ڈیولپنگ کہ جس میں آپ نے ایڈریس کرنا ہے پور پرفارمنس کو. اس کا ایڈریس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گیپ دیکھنا ہے کیوں ایسے. مانیٹرنگ کے بیس پہ آپ کو پتا لگا کہ یس دس یونٹ از ناٹ پرفارمنگ اپ ٹو دا مارک. اٹ مائٹ بی بہیویئر آسپیکٹ, اٹ مائٹ بی ٹیکنیکل آسپیکٹ, اٹ مائٹ بی سم ادر ریزن, اینڈ امپروو دا گڈ پرفارمنس. اینڈ دا فورتھ از دی ریٹنگ. وہ پھر کوانٹیفائی ایبل ریکارڈ بنائے, وہ سمرائز پرفارمنس, assign the rating of the record. صحیح ہے. And the last, of course, very important part is the rewarding. You have to recognize the performance and also reward it, because again this is a behavior aspect. Nothing is free. Why should I do anything? What is catch for me? میں ایکسٹرا کیوں کروں اس کی امپروومنٹ کا, مجھے کیا فائدہ؟ وہ اسی وقت ہے جب اس کا ریوارڈ سسٹم ساتھ اٹیچ کریں گے. اینڈ ریوارڈ کین بی آف کورس فائنینشیل, نان فائنینشیل, بوتھ. اینڈ ہاؤ کین وی ڈو اٹ وتھ دس بیسک کانسپٹ آف بہیویئر آسپیکٹ جو آپ نے دیکھا تھا. وہ جو بہیویئر جس کے آپ کے پاس پازیٹیو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, جس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے, وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ریپیٹ ہوتے ہیں. جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کریں, اکنالج کریں, اس کو ریوارڈ کریں, وہ دوبارہ وہ کرے گا. جو پور پرفارمنس ہے اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہونے چاہیے, تو وہ ریپیٹ نہیں ہوگا دوبارہ. ان کو ریوارڈ نہ ملے, ان کو مے بی دے ول گیٹ سم کائنڈ آف نیگیٹو ری انفورسمنٹ, تو وہ چیزیں الٹیمیٹلی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی. اینڈ دا فاؤنڈیشن آف آل دیز پرفارمنس مینجمنٹ از communication, one to one, within group, within team, and of course within organization. Open and honest. وہ جو کلچر کریٹ کرنا نا آرگنائزیشن کے اندر, وہ پارٹیسپیٹیو, فرینڈلی, ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹیو, وہ کیسے ہوگا؟ جب کوئی چیز ہائڈ نہیں ہوگی, جب ایک دوسرا پہ ایک آپ کا بلیو ہوگا, مس ٹرسٹ نہیں ہوگا. پراپر اوپن اینڈ آنےسٹ کمیونیکیشن کے ساتھ, انٹیگریٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ, امپاورمنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ. وہ جو جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ, وہ جب بھی میں نے آپ کو سلائڈ دی کہ بہیویئر ریپیٹ ہوتے ہیں جس کے کانسیکوینسز پازیٹیو ہوتے ہیں, پازیٹیو ری انفورسمنٹ. پیپل اوائڈ دوز بہیویئر جس کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, دیر از نیگیٹو ری انفورسمنٹ. سو ٹو گیٹ آل دوز تھنگ, دا اسٹارٹنگ پوائنٹ ول بی yes, let's be open and honest with each other. You should be fair, you should be open and tell me, yeah, this is the thing you are doing wrong. And I should be fair and open and say, no, this is the good thing you are doing. And integrity کے way کبھی compromise نہیں کرنا چاہیے. اور پھر proper accountability بھی ہونی چاہیے. یہ slide بھی آپ نے دیکھی ہوئی کہ bottom line is whatever we are planning, strategies, اور کیا result لینا چاہتے ہیں, یہ وہی اس proper ریوارڈ سسٹم, سزا اور جزا کا جو اکاؤنٹیبلٹی والا کانسیپٹ ہے. اچھا کام کرو, پرفارمنس ہو, یو ول گیٹ دا ریوارڈ. نہیں ہوگا تو یو کین ہیو دا کانسیکوینسز. اور یہ اگر سسٹم بن جائے تو وہ آرگنائزیشن کے اندر پرفارمنس اچھی ہو سکتی ہے. وہ انڈیویجل کی پرفارمنس بھی
انہانس ہو سکتی ہے. جب انڈیویجل کی پرفارمنس انہانس ہوگی تو نیچرلی ٹیم پرفارمنس بڑھے گی. جب ٹیم پرفارمنس بڑھے گی تو پھر آرگنائزیشن پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. ہائی پرفارمنگ انڈیویجلس can go and make high performance team, and those high performance team can have the high performance organization. We are not done, but due to time constraint I have to stop it here. And how can we achieve those? جیسے میں نے آپ سے فاؤنڈیشن پہ شروع کیا, اس پہ کچھ ٹاپک ابھی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں, that will cover during next lecture. But let's quickly summarize, we have still few more minutes to go. آج میں نے آپ کے ساتھ ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن کی بات شروع کی, اور وہ ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن کے لیے دیر آر 3 things starting point. We should have a organization mission, we should have proper strategies and defined goals. In keeping you 3 things, the quality, the cost effectiveness and customer satisfaction. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے کوالٹی کے بارے میں ڈسکس کیا آپ سے, کیونکہ کوالٹی ہی بیس پہ آپ کاسٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں اور کسٹمر سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے. اور پھر کوالٹی بھی میں نے آپ کے ساتھ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے کانسیپٹ کا, اس کے بیسک ایلیمنٹس اور اس کا الٹیمیٹلی دا پرفارمنس مینجمنٹ پہ ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن کے بارے میں بات کی. اینڈ دین وی ڈسکس اباؤٹ دی پرفارمنس مینجمنٹ, اے سسٹمیٹک وے آف managing the performance in the organization of individuals, the team, ultimately organization, to enhance the performance of individuals, the team, and ultimately the organization. وہ کیا تھا پرفارمنس مینجمنٹ کے جو سائیکل ہم نے پڑھا؟ اٹ واز پلاننگ, مانیٹرنگ, ڈیولپنگ, ریٹنگ اینڈ ریوارڈ. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے لیے ہم نے فاؤنڈیشن سیٹ کی کہ کیسے کر سکتے ہیں, ٹو ہیو این اوپن اینڈ آنےسٹ کمیونیکیشن, and no compromise on the integrity and proper strong accountability. Yes, then we can enhance the performance of individuals, the team, a group, and ultimately the organization. Clear? So what about next? Yes, we'll continue this subject, and then we might start the next topic which I want to discuss with you was, ایک تو اسی کو کنٹینیو کریں گے ابھی, اور اس کے علاوہ یہ جو گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ آ رہا ہے, یہ ملٹی نیشنل آرگنائزیشن بنتی جا رہی, تو یہاں پہ یہ ہمارا آرگنائزیشن بیہیویئر کانسیپٹ جو ہم نے ایک انڈیویجول سے شروع کر کے ایک آرگنائزیشن تک پہنچے تھے, تو اس لیول پہ کیا چیزیں آ رہی ہیں, کیا ڈیفیکلٹیز ہیں, کیا چیلنجز ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں, we'll discuss those things too. I have to stop it here, but I hope this was our 42nd lecture, right? But I hope that you are now understanding it properly, or whatever you have covered earlier, that is making now sense. اور وہ جو شروع میں چیزیں ہمیں مشکل نظر آتی تھی, اب وہ تھوڑی سی ہمارا وہ جو آئی سائٹ ہے ٹھیک ہوتی جا رہی ہے, چیزیں کلیئر نظر آنی شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں سمجھنے بھی لگی ہیں. With the same belief that you will be continuing working hard. Take care of yourself. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.